अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे, जिसमें अहम फैसले हुए और एलामिया भी जारी कर दिया गया। इजलास में वजीर आजम ने कहा है कि किसी भी ग्रुप या अनासिर को अमन व आमा की सूरत हाल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी को हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में कलअदम तंजीम के एहतजाज के दौरान जान और माल के नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया है और इजलास में कहा गया है कि कानून की अमलदारी में खलल डालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। रियासत पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करती है। कलअदम तंजीम ने दानिस्ता तौर पर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया है। ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी भी ग्रुप या अनासिर को अमन व आमा की सूरत हाल बिगाड़ने नहीं देंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफीक से इस बारे में बात करते हैं। काशिफ रफीक, बताएगा एलामिया में मजीद क्या कहा गया? बिल्कुल, इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के एलामिया बाकायदा जारी कर दिया गया। इजलास में कमेटी के अरकान को मुल्की दाखिली और सूरत हाल का जायजा दिया गया और इसके अलावा ये कहा गया किसी भी ग्रुप या अनासिर को अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। TLP पर एहतजाज के दौरान जान और माल को नुकसान पहुंचाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कानून की अमलदारी में खलल डालने की मजीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का ऐसा मुतफिका एलामिया है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जिन 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया और 400 जख्मी हुए, कमेटी ने उनके सब्र, तहम्मुल और उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए जो जख्मी है और जो शहीद हुए उनको जो मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा ये भी अदा किया गया कि रियासत के आइन और कानून के दायरा कार में रहकर TLP के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन गैर कानूनी या बिला जवाब कोई भी मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। तो हम इस बात से भी वज़ीर ने यह भी कहा कि हुकूमत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुश्तनाई जारी रखेगी, क्योंकि ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। किसी भी पिछली हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी पिछली हुकूमत या वज़ीर आज़म ने नामों से रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया के तजारुब के लिए अंदरूनी व बैरूनी सतह पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हमने रहमतुल्लिल आलमीन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। काशिफ रफीक तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में भी लेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी बताया गया है कि हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कल वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि रियासत की रेड हर सूरत कायम रखी जाएगी, मगर चाहते हैं कि मामलात अफहाम व तफहीम से हल हो जाएं। मुज़ाकिरात के दरवाजे खुले रखे जाएं। आज शाम कलअदम तंजीम से मुज़ाकिरात हो सकते हैं। साद रिजवी से बातचीत जारी है। कलअदम तंजीम के व्हाट्सएप ग्रुप्स अमरीका, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और भारत से चल रहे हैं। मुआहदे पर कायम है। मुजाहिरीन रास्ता खोल दें। जो फैसला आज कौमी सलामती की मीटिंग में हुआ, आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मतहत कर दिया। गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। हमारी कोशिश है कि मामलात अफहाम व तफहीम से तय हो पाएं। प्राइम मिनिस्टर शायद कल खिताब करें कौम से या परसों करें, सारी सूरत हाल का हालात हाजरा कौम के सामने पेश करेंगे और उनका नैरेटिव ही जो होगा, उनकी जो तकरीर होगी, वही सारी हुकूमत का नैरेटिव होगा कि व्हाट्सएप जो है वो ज्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं। साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि रात एक अहम कार्रवाई में कलअदम जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 32 अरकान को गिरफ्तार किया है। ट्वीट में लिखा कि ये लोग जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि कलअदम तंजीम के धरने के पेश नज़र जुड़वा शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कें बंद हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومتی رٹ اور امن و امان کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا۔ نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ احمد نواز بتائے گا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جی بالکل، کلادم تنظیم کا جو احتجاجی لانگ مارچ ہے اس کے باعث حکومت نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں کنٹینر رکھ کر ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جو اسلام آباد کی طرف آنے والے راستے ہیں، خاص کر اگر پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آنا ہو تو وہ بھی کنٹینر رکھ کر راستے سیل کیے گئے، اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو جڑواں شہروں کے جو لوگ اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف آمد و رفت کرتے ہیں وہ تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ افراد ڈیلی کی بنیاد پر یہ دونوں شہروں میں آنا جانا رہتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے جو کنٹینر رکھ کے جو راستے ہیں وہ بالکل سیل کر دیا، اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور جو ارد گرد کے سکول ہیں، بچوں کے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وہ تعلیمی ادارے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے ساتھ بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان ظہور علی آغا نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں گورنر پنجاب چودھری سرور، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری سمیت اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز بھی شریک تھے۔ بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام کی خاطر انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو۔ مبارک۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بیک کے حوالے سے ڈی جی ISI نے یہ بریفنگ دی، اس کے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کیا جو روابط کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، وہ ان کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت کمپریہنسو، بہت ہی ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پولیس کے شہداء ہیں، اب تک اس میں 5 لوگ جو ہیں پولیس کے شہید ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، تو اس میں 6 پولیس شہید ہوئے تھے اور 700 زخمی ہوئے تھے۔ اب اس میں 5 شہید ہوئے ہیں اور 14 لوگ اس وقت کرٹیکل ہیں، 49 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر پاکستان کی قوم کے اتفاق کی بات نہیں ہے، پورا عالم یکجا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، پورا عالم رحمت تلاش کرتا ہے ان کی ذات میں، اور وہ نبی کہ جس نے فرمایا کہ آپ راستوں میں پڑی رکاوٹ بھی اگر ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں شمار ہوگی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بشر کو رحمت کی نوید دی، محبت کی نوید دی۔ عشق رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول کا مطلب ہے ہر بنی نوع انسان سے محبت کرنا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، کیونکہ اسلام کا جو مطلب ہے وہ امن اور آشتی سے جڑا ہوا ہے۔ اور سب سے جو بات تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، تصادم کے لیے استعمال کریں۔ یعنی لوگوں کو اتنا خوف دلا دیا گیا ہے کہ جو کلمہ کو لوگ ہیں وہ بھی اپنے عقیدوں کی گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اس کے اوپر پاکستان میں 97% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے،
اور کسی مسلمان کا یہ مکمل نہیں ہے اس وقت تک جب کہ ہم کہیں کہ اللہ توحید کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے اور اس کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اس کے اوپر کیا پاکستان میں کیا ڈیبیٹ ہے؟ اس کے اوپر ایک تصادم کی فضا کھڑی کرنا ایک حیرت، نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی طور کے اوپر ایک انتہائی بد تہذیبی کی بات ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا وجہ بن رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو جا رہی ہیں، جو ہمارے فوٹیجز جا رہے ہیں، 5-6 دنوں سے جی ٹی روڈ بلاک ہے، وہاں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس لوگ وہاں کے جو دکاندار ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کرے۔ ہم نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے ذمے یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے۔ آپ ایک جتھا لے کے آپ سمجھیں کہ آپ ہمیں مذاق بنا دیں گے، یہ بہت ہی نامناسب رویہ۔ میں اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، رات کو آپ ہم سب کو فون کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بڑا برا ہو رہا ہے، اور جب میڈیا کی باری آتی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ بات نہیں کر رہے۔ اس سے بڑی ڈس سروس کیا ہوگی پاکستان کی کہ اگر ہمارے علماء جو ہیں وہ حق بات کہنے سے ڈرنا شروع کر دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاؤں، پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں۔ ہم نے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے، یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں۔ لیکن بہت سارے جو اس وقت لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم پاکستانی یہاں پہ ہیں، ہمارا ریاست کا یا حکومت کا ہم سڑکوں کے اوپر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ خون بہے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان خراب ہو؟ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کیے، اب بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں، اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، پیسفل جو ڈیمانسٹریشن ہے، پرامن احتجاج جو ہے، وہ ہر ایک کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے، سوٹے لے کے، لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے، پولیس والوں کو شہید کر کے، ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم آخری حد تک جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے۔ ہم ابھی بھی جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے صبح بات کہی، مذاکرات تو ہو رہے ہیں، مذاکرات تو ہم ٹی ٹی پی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے، ہم تو تمام جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے ہم مونارکی میں نہیں ہیں، ہم بادشاہت میں نہیں ہیں، لہٰذا تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے ہیں۔ ہم اپنے عدالتی نظام کو سرپاس نہیں کریں گے، ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے اس کے عین مطابق چلنے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں دیے ہیں۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان نے، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، آپ ان کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں ہمارے، کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسلاموفوبیا کے اوپر، کسی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عمران خان نے اٹھائے۔ اس ملک کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام عمل میں لگایا گیا، 12 تاریخ جو تھی ربیع الاول کی، اس کے اوپر جو عید میلاد النبی جس طریقے سے منائی گئی، اور اس کے بعد جو رحمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو لانے کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت نے اس طریقے سے، اس والہانہ طریقے سے وہ کام نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان نے کیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جتھا لے آئیں گے،
اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری، اور یہ آپ نیگوسیشنز بھی جو ہیں، جو مذاکرات بھی ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے، یہ نہیں ہوتا. آپ کو تصادم کے ذریعے کچھ اس میں ملے گا نہیں. جس طرح سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو عام لوگوں کی سلامتی ہے، اس کے لیے جس طریقے سے پولیس نے، جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو واپس بلائیں. حکومت یہ مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ، ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرمڈ فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے. سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے اور ہم اس معاملے کا انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے ہم اس کا تدارک کریں. اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے. لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر. اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی. ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہر ایونچوئلٹی کے لیے ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے. یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر اس کو کال آف کیا جائے. دیکھیں، ہم منارکی نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی بادشاہت ہیں. ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور لیگل پروسیسز جو ہیں وہ فالو ہونے ہیں. فرمائیے گا کہ کل سے ہی خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اسلام آباد ہیں، ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں، یہ کر رہے ہیں.
ایسی کوئی بات ہے کہ کلادن تنظیم کے سربراہ کو یہاں پہ لایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو ماضی میں جو ایگریمنٹس کیے گئے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ حالات جہاں تک نہ پہنچیں؟ دیکھیں ایگریمنٹس تو پوری حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی 5 ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے. اگر لوگوں اسلام آباد میں وفاقی وزیر ہمارے اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا، یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے، پرامن مذاکرات چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ 6 دنوں سے سڑکیں بلاک ہیں، ہم کیوں چاہیں گے کہ سڑکوں پر خون بہے؟ یہ جتھے ریاست کے سامنے کھڑے ہیں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے نیوز 1.